पढ़ेंगे किडनी फेलियर यानी किडनी का फेल होना। किडनी फेलियर के लिए दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है जिसे हम रेनल फेलियर कहते हैं। यानी रेनल फेलियर किडनी फेलियर उस स्टेज को कहते हैं जब किडनी अपना फंक्शन खो देता है, यानी फंक्शनल लेस हो जाता है, यानी वो जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के काबिल नहीं होता, तो उस स्टेज को हम किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर की डिफिनेशन की तरफ आते हैं। फेलियर ऑफ किडनी टू क्लियर ब्लड नाइट्रोजन वेस्ट, यानी किडनी का फंक्शन लेस होना कि वो जिस्म से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाले। ये मुख्तलिफ वजूहात उसके हो सकते हैं। यानी अब आते हैं काजिज़ की तरफ। ये डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से भी हो सकता है, यानी डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। दूसरा है हाइपर टेंशन, यानी टेंशन का ज़्यादा होना, एंटी डायबिटिक हार्मोन का ज़्यादा होने भी किडनी फेलियर का सबब बन सकती है। इंटरप्शन ऑफ ब्लड, यानी किडनी को खून की वापर मकदार जो उसको ऑक्सीजन पहुंचाती है वो ना मिलना भी किडनी फेलियर का सबब बनती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं होता तो एक्सक्रीशन यानी किडनी के जो काम है वो काम नहीं होते। काम ना होना किडनी फेलियर को शो करता है। इसके बाद आता है हाई डोज ड्रग, यानी हाई डोजेज वाले ड्रग यानी मेडिसिन का इस्तेमाल भी किडनी फेलियर का सबब बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं सिम्टम्स, क्या क्या अलामत है, किन किन अलामत से हम पहचान सकते हैं कि ये किडनी फेलियर है। हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड, यानी खून में जब नाइट्रोजन का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ये शो करता है कि किडनी फेल हुआ है या रेनल फेलियर है। इसके बाद आते हैं एक्सेस बॉडी फ्लूइड, यानी जिस्म में जिस्म में फ्लूइड का ज़्यादा होना, यानी अपने नॉर्मल स्टेज से वाटर का लेवल ज़्यादा होने को ये शो करता है कि ये भी रेनल फेलियर है। लेग फीट फेस स्वेलिंग, यानी जब लेग यानी पाहू, फीट माने फू, फेस मानी जो पेस है उसका अपना नॉर्मल लेवल से पुल जाना, यानी नॉर्मल स्टेज से ज़्यादा होना या बड़ा होना भी ये शो करता है कि ये किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर दो तरह के हो सकते हैं। वो फेलियर जो कुछ वक्त बाद दोबारा फंक्शन शुरू करे, यानी रिवर्सेबल हो, यानी जब फंक्शन खो दे तो कुछ वक्त के बाद दोबारा फंक्शन शुरू करता है, तो उसको हम अक्यूट रेनल फेलियर कहते हैं। यानी जो कि दोबारा रिवर्सेबल हो, यानी दोबारा अपना फंक्शन शुरू कर सकता हो, तो उसे हम अक्यूट कहते हैं। अक्यूट का वर्ड उस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है जो कि दोबारा रिवर्सेबल हो, यानी नॉर्मल हालत में आ सकता हो। क्रोनिक उस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है जो कि दोबारा अपने नॉर्मल स्टेज में आने के लिए तैयार नहीं होता, यानी इरिवर्सिबल होता है, जो कि उस आर्गन या जो टिश्यू हो उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने या दोबारा ट्रांसप्लांट करने के लिए मजबूर करे, वो यानी वो बीमारी क्रोनिक कहलाता है। यानी वो बीमारियां जो इरिवर्सिबल जिससे मौत वाक़ई हो सकती हो वो क्रोनिक कहलाती है। यहाँ वो फेलियर किडनी का वो फंक्शनलेस होना जो कि दोबारा ठीक नहीं हो सकता, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्रोनिक। यहाँ आते हैं अक्यूट रेनल फेलियर। अक्यूट रेनल फेलियर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। हेमरेज ड्यू टू ट्रामा, यानी किसी एक्सीडेंट की वजह से खून का बह जाना भी अक्यूट रेनल फेलियर का सबब बन सकती है। यानी कुछ वक्त के लिए किडनी अपना फंक्शन खो देगा, फिर दोबारा से ज़ख्म का बढ़ जाने के बाद ये दोबारा अपना फंक्शन शुरू कर देगा। वोमिटिंग एंड डायरिया, खे या दस्त भी कुछ वक्त के लिए जो रेनल फेलियर का सबब बन सकती है, यानी रेनल फेलियर की वजह बन सकती है, वो भी अक्यूट, यानी जब खे या दस्त वगैरह रुक जाते हैं तो उसके बाद रेनल फेलियर ख़त्म हो जाता है, यानी दोबारा किडनी अपना फंक्शन शुरू करता है। इसके बाद आता है हाई यूरिन सिक्रेशन,
یعنی پیشاب کا زیادہ نکل جانا بھی ایکیوٹ رینل فیلئر کا سبب بن سکتی ہے. یعنی دوبارہ جب پیشاب یعنی جسم میں واٹر کا لیول برابر ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ رینل یعنی کڈنی دوبارہ اپنا پکڑنا شروع کر دیتا ہے. obstruction in urinary bladder یعنی وہ یورینری ٹریک جس میں obstruction ہو یعنی رکاوٹ آ جائے تو یہ بھی کچھ وقت کے لیے ایکیوٹ رینل فیلئر کا سبب بن سکتی ہے. یعنی راستے میں کچھ آ جائے جس کی وجہ سے پیشاب رکنا بند ہو جائے تو ایکیوٹ رینل فیلئر کی وجہ سے یورین فارمیشن بننا بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کرونک رینل فیلئر. کرونک رینل فیلئر وہ گردے کا وہ فیلئر ہے جو کہ دوبارہ صحتیابی کے لیے تیار نہیں ہوتا یعنی irreversible ہو, جو دوبارہ نارمل سٹیج میں آنے کے لیے بہت تکالیف دیتے ہیں. انفیکشن یعنی انفیکشن ہم نے پڑھا کہ انفیکشن دو چیزوں سے ہوتا ہے, وائرس اور بیکٹیریا. یعنی رینل پیلوس یہ خاص کر پر رینل پیلوس کے ارد گرد والے ایریا میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے, زخم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ کرونک رینل فیلئر کا سبب بن سکتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہائی بلڈ پریشر. جب بلڈ پریشر اپنے نارمل سٹیج سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی کرونک رینل فیلئر کا سبب بن سکتی ہیں. ڈائبٹیز ملیٹس یعنی جسے ہم اردو میں شوگر کہتے ہیں, یعنی شوگر کا اپنے لیول سے بڑھ جانا یا کم ہونا دونوں رینل فیلئر کا سبب بن سکتی ہیں, وہ بھی کرونک رینل فیلئر کا. ڈائلائسس وہ آرٹیفیشل طریقہ, وہ مصنوعی طریقہ جس کے ذریعے ہم خون کا کچرا باہر نکالتے ہیں. یعنی وہ طریقہ جس میں گردے استعمال نہیں ہوتے, یعنی فیلئر کی وجہ سے جب گردے کام نہ کریں تو یہ مصنوعی طریقہ بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ گردوں کی جگہ کام کرتا ہے, یعنی یہ خون سے نائٹروجنس ویسٹ کو باہر نکالتا ہے. اس پروسیس کو ہم ڈائلائسس کہتے ہیں. ڈائلائسس دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک ہیمو ڈائلائسس اور دوسرا پیروٹونیل ڈائلائسس. اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف. آرٹیفیشل میتھڈ ٹو ریموو نائٹروجنس ویسٹ فرام باڈی, یعنی وہ مصنوعی طریقہ جو کہ نائٹروجنس ویسٹ کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسے ہم ڈائلائسس کہتے ہیں. اس کے لیے جو مشین استعمال ہوتا ہے اسے ہم ڈائلائزر کہتے ہیں. یعنی ہیمو ڈائلائسس یعنی خون کا نکالنے کے بعد اسے باہر مشین میں صاف کرنا, یعنی اسے نائٹروجنس ویسٹ کو الگ کرنا. یہاں ہم نے ایک اسٹرکچر ڈرا کیا, یعنی یہ ایک باڈی ہے. باڈی کے آرٹری میں ایک ٹیوب انجیکٹ کرتے ہیں, داخل کرتے ہیں, جس کے تھرو آرٹری میں خون کے پریشر کی وجہ سے یہ خون اس ٹیوب میں آتا ہوا ڈائلائزر مشین میں آتا ہے. اس کا اسٹرکچر کچھ کمپلیکیٹڈ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ شارٹ کٹ یہ اسٹرکچر ڈرا کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے. یعنی یہ ٹیوب جو کہ آرٹری سے آیا تھا ڈائلائزر مشین میں آئے گا, یہ پورشن اس کے لیے مختص ہے, یعنی یہاں خون آتا ہے, اس کے درمیان میں ایک پردہ ہوتا ہے, یہاں پر ہم ڈائلائزر فلوئڈ ڈالتے ہیں. یعنی ڈائلائزر فلوئڈ کی یہ ایک خصوصیت ہے, میں آ جاتا ہوں یہاں. یعنی ڈائلائزر فلوئڈ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ خون میں موجود کچرے کو باہر نکالتا ہے. یعنی وہ خون میں موجود کچروں کو ایبزارب کرتا ہے اور پیور بلڈ کو دوبارہ ٹیوب کی طرف اجازت دیتا ہے. جب ہم یہاں ڈائلائزر فلوئڈ ڈالتے ہیں, یہاں خون آتا ہے, تو اس پردے کے تھرو یہ ڈائلائزر فلوئڈ خون میں موجود نائٹروجنس ویسٹ کو گین کرتا ہے, یعنی ابزارب کرتا ہے, جس کے نتیجے میں صاف خون نیچے آ کر کے ہم اسے وین میں انجیکٹ کرتے ہیں. یعنی اگر ہم دوبارہ آرٹری میں انجیکٹ کریں تو آرٹری میں خون آتا ہے, اگر ہم اسے دوبارہ اس میں لگائیں تو جو یہ خون آ رہا تھا یہاں سے جو خون جائے گا
یہ دونوں ٹکرائیں گی جس کی وجہ سے خون جسم کی طرف نہیں جا سکے گا. اس لیے ہم اسے وین میں انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ اسے دوبارہ جسم میں داخل کیا جا سکے اور جسم کا حصہ بنایا جا سکے. یہ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کیا جا سکتا ہے, یعنی ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کرتے ہیں. یہ 4 سے 5 آور تک ہوتا ہے, یعنی 4 سے 5 آور لگتے ہی ڈائلیزر مشین کو خون کو صاف کرنے میں. اس کے بعد آتے ہیں پیریٹونیل ڈائلیسس. پیریٹونیل ڈائلیسس بھی وہ مصنوعی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم خون میں موجود نائٹروجنس ویسٹ کو باہر نکالتے ہیں. یہاں پیریٹونیل ڈائلیسس اس وقت استعمال ہوتا ہے جب یعنی انسان ایک نارملی یعنی کڈنی فیلئر والا انسان, چونکہ اس کا کڈنی فیل ہو چکا ہے, وہ نائٹروجنس ویسٹ کو جسم سے باہر نہیں نکال سکتا. اس وجہ سے اس کے جسم میں موجود باہر والا پردہ, یعنی یہ باہر والا پردہ جو ہے نا, اسے ہم ایبڈومنل وال کہتے ہیں. ایبڈومنل وال کے بعد جو پردہ آتا ہے اسے ہم گٹ وال کہتے ہیں. گٹ وال اور ایبڈومنل وال کے درمیان میں جو یہ سپیس ہے, یعنی یہ کیویٹی پیریٹونیل کیویٹی کہلاتا ہے, یعنی پیریٹونیم کیویٹی. ہم اس پیریٹونیم کیویٹی میں ڈائلیسس فلوئڈ پیریٹونیم کیویٹی میں ڈائلیسس فلوئڈ ڈالتے ہیں. یعنی یہ فلوئڈ میں نے یہاں بتایا تھا کہ یہ فلوئڈ یہ خاصیت رکھتا ہے کہ یہ جسم میں موجود نائٹروجنس ویسٹ کو ابزارو کرتا ہے. جب یہ ڈائلیسس فلوئڈ یہاں پر بہت سے یعنی جسم سے تمام رگیں اکثر یہاں آتی ہے, یعنی جسم کے تمام خون اکثر یہاں ایبڈومن میں آتا ہے, یعنی گٹ وال میں آتا ہے. یہاں گٹ وال میں آنے کے بعد ڈائلیسس فلوئڈ جو کہ یہاں موجود ہوتا ہے وہ ان نائٹروجنس ویسٹ کو ابزارب کرتا ہے. ابزارب کرنے کے بعد ہم اسے کیتھیٹر کے ذریعے یعنی دوبارہ نکال لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, اور کچھ وقت کے بعد بھی پھر دوبارہ اس میں ڈائلیسس فلوئڈ ڈالتے ہیں. ڈائلیسس فلوئڈ جب ڈالتے ہیں تو وہ دوبارہ نائٹروجنس ویسٹ کو ایبزارب کرتا ہے, پھر اسے نکالتے ہیں. اس طریقے سے یعنی پیریٹونیم کیویٹی میں ڈائلیسس فلوئڈ ڈالنے کی وجہ سے پھر اس کو باہر نکالنے کے پروسیس کو ہم پیریٹونیل ڈائلیسس یعنی پیریٹونیم کیویٹی کی وجہ سے جو ڈائلیسس ہوتی ہے اسے ہم پیریٹونیم ڈائلیسس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ. جب ڈائلیسس اور پروسیس یعنی ہیمو ڈائلیسس اور پیریٹونیل ڈائلیسس دونوں کام نہ کریں تو پھر اس کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, یعنی ڈونر سے ریسیپینٹ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا لیمفوسائٹ ایک ہونا, یعنی ہم یہ مردے سے بھی لے سکتے ہیں یا ریلیٹیو سے بھی لے سکتے ہیں, گھر والوں سے بھی لے سکتے ہیں اگر ان کا وائٹ بلڈ سیم ہو اور ABO گروپ دونوں سیم ہو. اگر یہ دونوں سیم ہو تو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے, ادروائز ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر ٹیشو میں ڈفرینس آیا تو جو وائٹ بلڈ سیل ہوتا ہے وہ اس پر اٹیک کرتے ہیں, یعنی زخم بناتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی بیماریاں پھر اس جگہ پر پیدا ہو سکتی ہے اور یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ کسی دوسرے سے لگانا پالتو ہے. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا وائٹ بلڈ گروپ سیم ہو اور ABO گروپ بھی سیم ہو, تو پھر یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں لگایا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. تھینک یو, گڈ بائے.